हेलो एंड वेलकम टू आवर क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत ही मज़े मज़े के इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग नॉवेल्स मैं लेकर आई हूं आपके लिए क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल पे। इसका नाम है असीर सल्तनत। इसको तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। लेकिन नॉवल की एपिसोड की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नॉवेल्स की वीडियोस के अपडेट आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चले अब हम बढ़ते हैं न्यू नॉवल असीर सल्तनत एपिसोड 1। मिस आयरा इलाही, आपका इस बारे में क्या कहना है? जहांज़ीब सुल्तान के मर्डर के पीछे किसका हाथ है? क्या वाकई ये कत्ल सुल्तान साहब की मुखालिफ पार्टी के चेयरमैन के बेटे खतीब आलमगीर ही की हरकत है, या फिर मामला कुछ और है? आप इस बारे में क्या कहती हैं? वो इस वक्त सिंध हाई कोर्ट के बाहर प्रेस वालों के बीच घिरी खड़ी अजली पुरएतमादी से जवाब दे रही थी, जो उस पर सवालात की बौछार कर चुके थे। आज जहांज़ीब सुल्तान कत्ल केस की पहली सुनवाई थी। अभी अदालत अपनी कार्रवाई कर रही है। असल मुजरिम जल्द आपके सामने होगा। इस कत्ल का मेरे मुवक्किल खतीब आलमगीर पर झूठा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जहांज़ीब सुल्तान का कत्ल एक प्री प्लान्ड मंसूबे के तहत हुआ था और हम जल्द ये बात अदालत में साबित भी करेंगे। वो लहजे में अजली हट धर्मी समोए दुरुस्त लहजे में बोलती मज़ीद किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर अपनी गाड़ी में जा बैठी थी। जहाँ इसका ड्राइवर गाड़ी के पास खड़ा उसी का मुंतज़िर था, जबकि अपने बाप के हमराही में बाहर आधा मरवान मीडिया के सवालों के जवाबात सिरे से नज़रअंदाज करता खुद भी तेज़ी से ड्राइविंग सीट संभाल कर आयरा इलाही की डबल कैबिन के ताक़ुब में पड़ा था। शीशे की चमकती पुरशकवा इमारत के मेन गेट से दाखिल होती हुए अपने बाबा की कायम करदा लॉ फर्म के अभी रिसेप्शन तक ही पहुंची थी जब उसे देख रिसेप्शनिस्ट ने सलाम झाड़ा, जिसके एंड पीछे डार्क ब्राउन दीवार पर बड़े बड़े लफ्ज़ों में बैरिस्टर हॉल अ कम्युनिटी फॉर लॉ के गोल्डन लफ्ज़ कुंदा थे। वो मुस्कुराकर सलाम का जवाब देती अपने चैम्बर की जानिब बढ़ी, जिसके बाहर दीवार पर क्रिमिनल लॉयर की तख्ती नस्ब थी। जब भी किसी की गाड़ी ऑफिस एंट्रेंस के एंड सामने आकर ठहरी थी, जो रोज़ का मामूल था। अस्सलाम वालेकुम मैडम, आज की जहाज़ीब कत्ल केस की हियरिंग कैसी रही? वह भी ऑफिस में दाखिल हुई थी। उसकी सेक्रेटरी ने झट सवाल दागा। वह मुस्कुराया और सिया रंग गाउन उतार कर एक तरफ रखा था। कर्ली बालों की शरीर जुल्फ़ें सर और गले में लिपटे स्कार्फ से बाहर निकल रही थीं। वालेकुम अस्सलाम। कुछ ख़ास नहीं, आज तो इस केस की पहली सुनवाई थी। आज खतीब की ज़मानत नहीं हो सकी, मगर मुझे उम्मीद है कि हम जल्द इस केस की तमाम गुत्थियाँ सुलझा लेंगे। वो उसका पेश किया गया कॉफ़ी का मग उठाकर लबों से लगाते खुशगवार लहजे में गोया हुई थी, जब भी कोई बगैर इजाज़त उसके कैबिन में दाखिल हुआ। आयरा ने डार्क ब्राउन आंखों में चमक लिए मुकाबिल खड़े मरवान को तंजिया मुस्कुराहट पास करते आईब्रोज उठाए, जो सिया रंग पेंट कोट ने मलबूस जाज़िब नज़र चेहरे पर सख्ती लिए सामने खड़ी छटांग भर की लड़की को ही घूर रहा था। सिया आंखें जब के बायस सुर्ख पड़ गई थीं। मिस्टर मरवान साहब, आखिर आप किसकी इजाज़त से कैबिन में एंटर हुए हैं? सिक्योरिटी मरवान सुल्तान को दीदा दिलेरी से कैबिन में आता देख नागवार लहजे में गोया हुई। खामोश, वरना लहजे में चट्टानों की सी सख्ती समोए वो दुरुस्त लहजे में गुर्राया था। इल्हाम जो अपनी ड्यूटी कर रही थी सटपटा कर रह गई। कैसी हैं बैरिस्टर साहिबा? अब वो चेयर घुमा कर आयरा के एन मुकाबिल आरामदेह अंदाज में बैठ गया था। आज अदालत ने मुखालिफ पार्टी की जानिब से उस लड़की को देख उसका खून खौल गया था, जिसका इत्मीनान काबिल दीद था। आपको अंदर आने की इजाज़त किसने दी जनाब? वो पुरसुकून लहजे में इस्तफसार करती खुद भी अपनी मखसूस चेयर पर बैठ गई थी। मरवान सुल्तान का सुलगता लहजा लबों पर मुस्कुराहट बिखेर गया था। कुछ भी करने या कहने के लिए मरवान सुल्तान को कभी किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं रही बैरिस्टर साहिबा, और कम अज़ कम आपके ऑफिस में आने के लिए तो मुझे किसी के बाप की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। उसकी चौड़ी पेशानी पर गुरूर की लकीरें और लहजे में घुमंड वाज़ेह दिखाई दे रहा था। सिया रंग आँखें आयरा का इस्तेज़ाइया लबू लहजा महसूस कर शोले उगल रही थीं, जो अब खामोश निगाहों से उसे ही घूर रही थी। सेक्रेटरी की जान पर बन गई थी। वैसे एक बात बताइए बैरिस्टर साहिबा, क्या आपको पाकिस्तान वापस आए अभी दिन ही कितने हुए? जुम्मा 4 दिन, और आपने प्रैक्टिस के लिए एक हाई प्रोफाइल मर्डर केस में हमारे मुखालफिन का साथ चुन लिया, ये जानते हुए भी कि इस स्टेटमेंट में आलमगीर साहब की नहीं बल्कि हमारी हुकूमत चलती है। इतनी दिलेरी? वो टेबल पर ज़रा करीब झुकता दुरुस्त लबो लहजा अपनाए नागवारी से फुंकारा था। आयरा के लबों
کہ عائرہ کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکان کھل گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت وہ زخمی شیر بنا ہوا ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں مستقبل کے کبھی نہ ہونے والے وزیر اعظم صاحب کہ مجھے خطروں سے کھیلنے کا کس قدر شوق ہے۔ دل جلاتی مسکراہٹ پاس کر دائیں ہاتھ پر رکھا بلیک کافی کا مگ اٹھا کر لبوں سے لگایا۔ گرم کافی کا ایک گھونٹ بھرتی اسے تپانا ہرگز نہیں بھولی تھی۔ مقابل کی گھور سیاہ آنکھوں کا رنگ ایک دم تبدیل ہوا تھا۔ مگر میری ایک بات ضرور یاد رکھیے گا بیرسٹر صاحبہ کہ اگر آپ کو خطروں سے کھیلنے کا شوق ہے تو مجھے بھی ان خطروں کی تہہ تک پہنچنے کا۔ ایسا نہ ہو کہ اسی کھیل میں یہ کھیل آپ کے لیے خطرہ جان بن جائے۔ اس کے لہجے میں وارننگ واضح تھی۔ عائرہ نے ایک طنزیہ نظر اٹھا کر مروان کو دیکھا تھا جو آج بھی اتنا ہی خوبرو اور دلکش تھا جتنا پہلے کالج لائف میں، بلکہ اب تو اس کی ذات میں ایک روب سا آ گیا تھا جو اس وقت خاصا جچتا بھی تھا۔ ایسا آپ کو نہیں لگتا مروان صاحب کہ خود وکالت کی ڈگری لے کر ایک وکیل کو سچ کا ساتھ دینے پر دھمکی لگانا آپ کے پیچھے سے غداری کے زمرے میں آتا ہے؟ وہ ذرا قریب جھکتی زومانی مگر مسکراتے لہجے میں بولی، وہ کیا ہے نا عائرہ جی کہ وکالت ہو یا سیاست، ہم سب کو اپنی سائیڈ والی جیب میں رکھنے کے عادی ہیں۔ سوچا آپ کو یاد کروا دوں کہ آپ کا ہمارا ساتھ خاصا پرانا اور دوستانہ رہا ہے، تو اب یہ دوستی دشمنی میں نہ بدل جائے، ذرا خیال کیجیے گا۔ وہ اپنی نشست چھوڑ کر کھڑا ہوتا کوٹ جھٹک کر باور کروانے والے انداز میں بولا تھا۔ سیکریٹری نے جلدی سے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ سلطان صاحب، مجھے ایسا کیوں گمان ہو رہا ہے کہ یہاں میرے آفس میں خود بنفس نفیس چل کر آنا آپ کی بے بسی کو ظاہر کر رہا ہے؟ وہ قاتلانہ مسکراتا ہوا لہجہ مروان نے نظر بھر کر اس آتش فشاں کو دیکھا تھا جو ہمیشہ سے اسے آگ لگانے میں پیش رہی تھی۔ مس الہی، یہ بے بسی خود سری میں نہ بدل جائے، ذرا خیال رکھیے گا، کیونکہ دونوں صورتوں میں نقصان آپ کا ہی ہے۔ وہ جتاتے ہوئے لہجے میں بولتا نگاہوں سے افشاں ہوتے راز کو چھپانے کے لیے آنکھوں پر سیاہ رنگ کا سن گلاسز چڑھاتا۔ جس روب و دبدبے سے وہ آفس آیا تھا اسی انداز میں اب باہر بھی نکل گیا تھا۔ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ کوئی مروان سلطان سے سوال کر سکتا۔ اس کی آمد اگرچہ روز کا معمول تھا مگر اس کی شخصیت کا یہ تنتنا آج کے دن کا خاصا تھا۔ پیچھے بیٹھی عائرہ مسکرا کر سر جھٹک گئی۔ یہ شخص اور اس کی گیدڑ بھپکیاں۔ وہ لا فرم کی پرشکوہ عمارت سے باہر آتا اپنی نیو ماڈل گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر واپس آ کر بیٹھتا بمشکل اپنا غصہ دبا سکا تھا، جبکہ پیچھے کھڑی پروٹوکول کی گاڑی میں موجود گارڈز الرٹ ہو گئے تھے۔ یہ قاتل مسکراہٹ والی حسینہ مروان سلطان کے لیے ہمیشہ سے ایک آزمائش ہی رہی تھی اور اس بار تو وہ گویا کھلم کھلا جنگ کا اعلان کر چکی تھی۔ وہ کم عقل نہ صرف اپنے لیے بلکہ اس کے لیے بھی بہت سی مشکلات کھڑی کر رہی تھی۔ مروان جبڑے بھینچے اسٹیئرنگ پر سر گرائے بیٹھا، گہرے گہرے سانس بھرتا۔ کچھ وقت اکیلے بتانے کی غرض بھی نکلنے ہی لگا تھا کہ جب بھی کوئی صنف نازک بڑی ہی دیدہ دلیری سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بغیر اجازت گاڑی میں بیٹھا تھا۔ مروان نے نظر گھما کر اس قاتل حسینہ کو دیکھا جس نے شرارت سے آنکھ کا کونا دباتے اسے آنکھ لگانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ سامنے دیکھ کر بمشکل خود کو کمپوز کیے اب وہ سامنے نظر آتی خالی سڑک کو گھور رہا تھا، کیونکہ وہ واقعی اس کے سامنے بے بس تھا اور یہ جرأت بھی صرف وہی کر سکتی تھی۔ کیا ہوا سلطان صاحب، مجھے دیکھ کر اچھا نہیں لگا کیا؟ مزاج خاصے خراب لگتے ہیں۔ کچھ دیر مزید گزر گئی اور گاڑی سٹارٹ نہیں ہوئی تو وہ مسکراتے لہجے میں آئی برو اٹھا کر چھیڑنے کی غرض سے بولی، جس نے اس پر ایک تیز نگاہ ڈال کر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ پروٹوکول کی گاڑی ذرا فاصلے سے ساتھ ہی چل رہی تھی۔ کہاں جا رہے تھے ویسے؟ خودکشی کرنے یا پھر عائرہ الہی کے قتل کی سپاری دینے؟ سماعتوں سے ٹکراتی اس دل ربا کی کھنکتی ہوئی آواز پر اس نے جبڑے بھینچے مگر توجہ ساری ڈرائیونگ پر ہی مرکوز کی۔ کیا ہو گیا سلطان صاحب؟ کمرہ عدالت میں تو آپ مجھے ایسے گھور رہے تھے جیسے کچا چبا جائیں گے اور اب دیکھ بھی نہیں رہے۔ غلط بات۔ وہی دل جلاتا انداز۔ کیا تم 2 منٹ کے لیے خاموش بیٹھ سکتی ہو؟ اس کا سخت لہجہ بلا کی سردگی لیے ہوئے تھا۔ بالکل کیوں نہیں۔ ویسے تمہیں پتہ ہے مائی لارڈ کہ آج میرے کیریئر کے پہلے کیس کی سنوائی تھی۔ اف، کتنا مزہ آیا تھا مقابل وکیل سے جرا کرنے میں۔ وہ معمول کے مطابق ایسے بتا رہی تھی جیسے بہت کوئی انوکھی بات کر رہی ہو جس کا گویا اسے علم ہی نہ ہو، مگر اس کے طرز تخاطب پر مروان نے اسے ایک سخت نکات سے نوازا تھا جس نے آئی برو اٹھائے اور اب اسے بھی شرارت سوچی تھی۔ میرے خیال سے عائرہ الہی یوں منہ اٹھا کر دشمن کی گاڑی میں آ کر بیٹھنا آپ کی نازک صحت کے لیے مضر ثابت ہو سکتا ہے۔
اس بار مروان کی مسکراتی آواز پر اس کے لبوں کے گوشوں سے مسکراہٹ سرے سے ہی غائب ہوئی تھی۔ کیا ہوا مس الہی؟ زبان کو بریک کیوں لگ گئی؟ وہ اسے خشمگی نگاہوں سے خاموشی سے گھور رہی تھی۔ مروان کے چڑھاتے لہجے پر مزید تپ چڑھی تھی۔ اپنی لمٹس میں رہو، اپنی حدیں نہ عبور کیا کرو، سخت زہر لگتے ہو۔ وہ تو کب سے اس کا خون خشک کر رہی تھی، مقابل کی طرف سے کی جانے والی ایک جوابی کارروائی بھی نہیں جھیل سکی۔ اوریلی، کیا اب آپ مجھے بتائیں گی بیرسٹر صاحبہ کہ میری حدود کیا ہیں؟ وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ نہیں، میں تم جیسے بیوقوف انسان کو صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ قاتل میرا موکل خطیب نہیں، بلکہ اس کی سخت گھرتی نگاہوں پر اس کے لفظ لبوں میں ادھورے ہی رہ گئے تھے۔ کینچی جیسی زبان کو اب بریک لگا تھا۔ اوہ، تو تمہارے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اپنے بھائی اور بیٹے کے قاتل ہم خود ہیں اور وہ تمہارا چاہنے والا ہے بے گناہ؟ وہ جس قدر سخت لہجے میں دھاڑا تھا، آئرہ ایک دم خوف سے اچھلتی مزید پیچھے سے اسی سے جا چپکی تھی۔ چہرہ شرمندگی کے باعث سے رخ پڑ گیا تھا۔ تم مجھ سے اس ٹون میں بات نہیں کر سکتے مروان، وہ تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ تم کمرہ عدالت میں میرا اور میرے خاندان کا تماشا بنا دو اور میں تم سے اس انداز میں بات بھی نہیں کر سکتا؟ تم نے کسی رشتے کا لحاظ ہی نہیں رکھا آئرہ۔ وہ طنزیہ لب و لہجے میں بولتا استہزائیہ مسکرایا تھا، خود کو بہت مشکل سے کسی بھی قسم کا سخت لفظ کہنے سے باز رکھا تھا۔ ہمیشہ جذبات سے ہی کام لینا تم، وہ ناراض لہجے میں بولتی سر جھٹک کر گلاس ونڈو سے باہر دیکھنے لگی۔ اور تم مجھ پر ہمیشہ اپنے اس عاشق کو ہی فوقیت دینا۔ اس کا یہ انداز آئرہ کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے کبھی اس طرح کے لفظوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ بلبلا کر رہ گئی تھی۔ ہاں، یہی بتانا آئی تھی میں تمہیں کہ جلد از جلد اس کیس کو ختم کرو، پھر اس کیس کے جیتنے کی خوشی میں جلد ہی میری اور میرے عاشق کی منگنی طے پائی ہے۔ مروان نے گاڑی ایک جھٹکے سے الہی ہاؤس کی شاندار عمارت کے سامنے روکی تھی۔ اس کا سر بری طرح سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا تھا۔ یہ اس کے سخت لفظوں کی سزا تھی۔ نکلو میری گاڑی سے باہر، اور خبردار جو آئندہ اوقات سے بڑی بات یا جرات کی تو زبان کاٹ دوں گا تمہاری۔ اب تک تم نے میرا جو روپ دیکھا ہے وہ ایک وحشی مروان سے بالکل جدا ہے۔ میری حیوانیت کو مت للکارنا آئرہ۔ وہ جھٹکے سے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتا اسے اپنے بے حد نزدیک کرتا سخت لہجے میں غرایا تھا۔ اس نے دانت پیس کر گھورا، اب کبھی میری گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کی غلطی سے بھی غلطی نہ کرنا، کیونکہ اب ہم دوست نہیں صرف دشمن ہیں، اور میں اپنے مخالف کو مات دینے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، یاد رکھنا۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے کھینچنے کے انداز میں باہر نکالتا غرا کر بولتا، اسے جتانا نہیں بھولا تھا کہ اب وہ اس دل میں رہنے کا حق کھو چکی ہے۔ آئرہ اپنا ہاتھ اس کی سخت گرفت سے نکالتی بڑبڑاتی ہوئی گارڈ کے دروازہ کھولنے پر الہی ہاؤس میں داخل ہوئی تھی، جہاں اس کی بیوہ ماں اس کی منتظر تھی۔ السلام علیکم اماں۔ ہلکے سبز رنگ کے جوڑے میں ملبوس گریسفل سی خاتون الہی صاحب کی بیوہ اپنی لاڈلی کی چہکتی آواز پر ہولے سے مسکرا اٹھی تھی، جو گھر کی چوکھٹ پر عبور کرتی حال میں داخل ہوتی انہی کے پاس آ رہی تھی۔ نظریں اپنی زندگی کے واحد اثاثے کو دیکھ کر مسکرائی تھیں، مگر اس کے عین پیچھے ایک اور چہرہ دیکھ وہ جیسے کھل اٹھی تھیں، جو سر کے اشارے سے سلام کرتا مسکراتا ہوا انہی کی جانب آ رہا تھا۔ جلدی واپس آ گئی؟ کس کے ساتھ آئی ہو آئرہ؟ وہ جانتی تھی، مگر اپنی بیٹی کو چڑھانے میں لطف بھی آتا تھا۔ اپنے اسی مفت کے چپکو باڈی گارڈ کے ساتھ ہی آئی ہوں مما، جس کے ساتھ ہمیشہ واپس آتی ہوں۔ پہلا سوال نظر انداز کرتی وہ ناگواری سے بولتی سر جھٹک گئی۔ پیچھے سے آتے مروان کے تراش لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی، جو اب لاڈ سے ماں کے قریب ہی صوفے پر کندھے پر سر رکھ کر براجمان ہوئی تھی۔ تھکی ہوئی لگ رہی ہو، آج تمہاری فرسٹ ہیئرنگ تھی، کیسا رہا دن؟ وہ محبت سے اس کے بال سنوارتی مسکراتے لہجے میں بولی، جبکہ اشارے سے مروان سے اس کے بابت پوچھا، جو لا علمی ظاہر کرتا کندھے اچکا گیا۔ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیبوں میں اڑس رکھے تھے، وہ ابھی بھی اس کی موجودگی سے غافل تھی۔ ابھی تو جنگ کی شروعات ہوئی ہے، وہ آنکھیں موندے بولی۔ پھپھو، شاید آپ نے اپنی بیٹی سے یہ نہیں پوچھا کہ یہ جنگ لڑ کس کے خلاف رہی ہے؟ وہ دوسری طرف سے جان بوجھ کر انہیں حق کرتا اسے سٹپٹانے پر مجبور کر گیا۔ وہ لمحوں کی تاخیر کیے بغیر ہی آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھی تھی، جو اب واپس چہرے پر سر تاثرات سچائے اسے ہی گھور رہا تھا۔ اس کو چھوڑو، تم مروان یہ بتاؤ تم کیسے ہو، بھائی صاحب کیسے ہیں؟ وہ بھتیجے کو دیکھ پہلے ہی خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھیں۔ جب تک آپ کی بیٹی صاحبہ کی نفرت زندہ ہے ہم کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں پھپھو؟ اس کے لہجے سے شکوہ آیا تھا۔ وہ سر جھٹک گئی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا اس نے پھر سے بدتمیزی کی ہے بھائی صاحب سے؟
زمرد بیگم نے گھور کر اپنی بیٹی کو دیکھ جس نے جلدی سے نفی میں سر ہلا کر اپنی پوزیشن کلیئر کرنی چاہی۔ نہیں، اس بار انہوں نے ہمارے پورے خاندان کو بھرے زمانے میں رسوا کیا ہے۔ آج جس کیس کی پہلی سنوائی تھی یہ وہ کیس ہمارے خلاف ہی لڑ رہی ہیں۔ محترمہ کا کہنا ہے کہ اپنے بھائی اور بیٹے کی موت کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ آسان لفظوں میں یہ ہمیں قاتل کہہ رہی ہیں۔ وہ سخت لہجے میں بولتا عائرہ کو ہی دیکھ رہا تھا جو ماں کی نگاہوں سے قائب اسے گھورتی ہوئی زندہ سالم نگلنے کے در پہ تھی۔ کیا عائرہ یہ کیا کہہ رہے ہیں مروان؟ تم ہوش میں تو ہو؟ تم اپنے ہی خاندان کے خلاف کیس لڑ رہی ہو؟ کیا بھائی صاحب پاگل ہیں جو اپنے جوان بیٹے کا خود ہی قتل کروا دیں گے؟ انہیں بیٹی کی حمایت پر افسوس ہوا۔ ہمارا خاندان نہیں کہے ماما، میرے باپ کے قاتل ہیں یہ لوگ۔ آپ کا سہاگ اجاڑا ہے اس خاندان نے اور مجھے چھوٹی سی عمر میں یتیم کیا ہے۔ اپنے باپ کے حق کے لیے تو میں کچھ نہ کر سکی مگر اپنے ہونے والے منگیتر کو تو اس خاندان کی چال بازوں سے بچا سکتی ہوں نا۔ مروان کے چہرے کا رنگ یکدم متغیر ہوا تھا جو ہمیشہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتی تھی۔ بکواس بند کرو عائرہ، تمہارے باپ کی موت ایک طبی موت تھی، تمہیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اور میرے منع کرنے کے باوجود تم نے خطیب کا کیس کیوں لیا؟ منع کیا تھا نا میں نے کہ اس طرح کے کیسز سے دور رہو۔ کیا تمہیں اپنی ماں کی بات سمجھ نہیں آتی؟ وہ غم و غصے کی کیفیت میں بآواز چلائی تھیں۔ عائرہ نے حیرت سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جنہوں نے آج تک اس سے اونچی آواز میں بات تک نہیں کی تھی۔ شاید یہی اس کی خود سری کی اہم وجہ تھی۔ پھپھو جان ریلیکس، آپ پریشان نہ ہو، میں دیکھ لوں گا سب۔ مروان کو یکدم اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا تھا جو اب خاموشی سے آنکھوں میں بے پناہ غصہ سموئے اسے ہی گھور رہی تھی۔ نہیں مروان، تم کیا سمجھاؤ گے اس کو تو اپنی بیوہ ماں کی التجائیں بھی نہیں سنائی دیتی۔ یا پھر اس نے یہ سب سمجھ لیا ہے کہ یہ باپ کے ساتھ ساتھ اس کی ماں بھی مر گئی ہے تو جو دل چاہے گا یہ وہی کرے گی۔ وہ سخت لہجے میں بولی۔ عائرہ تڑپ کر رہ گئی۔ مروان جلدی سے نشست چھوڑ کر قریب آیا تھا۔ پھپھو جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایسا کچھ نہیں ہے۔ عائرہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی، اس نے سمجھانا چاہا۔ دور رہو تم میری ماں سے۔ پہلے تم لوگوں نے مجھ سے میرا باپ چھین لیا، اب ماں کو بھی چھیننا چاہتے ہو؟ وہ تیش میں غصے سے آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ عائرہ! اس کے تیش میں دھکیلنے پر مروان 2 قدم دور ہوا تھا۔ اس نے بے یقینی سے عائرہ کو دیکھا۔ زمرد بیگم تیش میں اٹھی تھیں اور اس کی ناقابل برداشت بدتمیزی پر ایک تھپڑ جڑ دیا تھا۔ عائرہ کے ساتھ ساتھ مروان بھی سناٹے میں آ گیا تھا۔ اس نے بے یقینی سے اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے کبھی اسے پھول سے بھی نہیں مارا تھا۔ پھپھو! اس کے حلق سے بے یقین سی آواز برآمد ہوئی تھی۔ عائرہ کا چہرہ شرمندگی اور غصے کے بابت سرخ پڑ گیا تھا۔ اپنے کمرے میں جاؤ فوراً، اور خبردار جو تم نے آئندہ مروان سے اس قسم کی بدتمیزی کی۔ ماں کے سخت لہجے پر اپنے آنسو ضبط کرتی اس پر ایک سخت تیش بھری نگاہ ڈالتی وہ اپنے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ اس نے بھی پیچھے جانا چاہا مگر زمرد بیگم کی آواز پر اسے اپنے قدم روکنے پڑے تھے۔ یہ کیا کیا آپ نے پھپھو؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی۔ میرا اس کا جھگڑا تو بچپن سے ہی چلتا رہتا ہے، تو پھر اس قدر سخت رد عمل کی وجہ؟ وہ ناراض ہوا تھا۔ نہ جانے کی لڑکی کیا چاہ رہی ہے، اسے اپنی ماں کی بے بسی نظر نہیں آتی؟ میں اکیلی سے کب تک لوگوں سے بچا کر رکھوں گی؟ وہ شدید دکھ کی کیفیت سے 2-4 گویا ہوئیں۔ آپ کیوں بے بس ہونے لگیں؟ کیا میں آپ کا بیٹا نہیں ہوں؟ وہ پاس قدموں میں ہی بیٹھ گیا تھا۔ تم میرے لیے بیٹوں سے بھی بڑھ کر ہو، مگر نہ جانے بھائی صاحب کیا سوچتے ہوں گے کہ میں نے کیسی تربیت کی ہے اپنی بیٹی کی۔ وہ رنج کی کیفیت سے 2-4 بولیں۔ کچھ نہیں سوچتے وہ ایسا، اپنی بیٹیوں کی طرح ہی سمجھتے ہیں بابا، مگر نہ جانے سے کیا ہو گیا ہے۔ وہ مایوسی سے بولا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے اور مجھے اچھی طرح سے صحیح بھی کرنا آتا ہے۔ ان کا لہجہ سخت تھا۔ پلیز اب آپ اسے کچھ نہیں کہیں گی پھپھو، میں اپنے طریقے سے کیس ہینڈل کر رہا ہوں، اسے بھی کر لوں گا، ورنہ آپ کی بیٹی مجھ سے ناراض ہو گئی تو راضی ہونے میں صدیاں لگا دے گی۔ آپ جانتی تو ہیں کتنی ضدی ہے۔ اس کے شوخ لہجے پر ان کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ ویسے یہ منگنی کا کیا چکر ہے؟ اس نے گلا کھنکار کر بات کا آغاز کیا۔ خطیب عالمگیر کا رشتہ آیا ہے عائرہ کے لیے۔ میں نے عائرہ کی رضامندی کے تحت انہیں ہاں کر دی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو مروان کی آنکھوں کا تبدیل ہوتا تاثر انہوں نے بخوبی محسوس کیا تھا، مگر جب ان کی بیٹی ہی راضی نہیں تھی تو وہ کیا کر سکتی تھیں؟ کیا اس رشتے میں عائرہ کی رضامندی شامل ہے؟ اس نے بمشکل خود پر ضبط کیا تھا۔ ہاں، ایک لفظی جواب اسے انگاروں پر لوٹانے کے لیے کافی تھا۔ میں چلتا ہوں پھپھو، زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اپنی بیٹی کو بتا دیجیے گا وہ اگلی ملاقات کمرہ عدالت میں ہی ہوگی۔ یہ دشمنی کا کھیل اس نے شروع کیا ہے، اس کھیل کا اختتام اب میں ہی کروں گا۔
وہ چہرے پر ناگوار تاثرات سجائے الہی ہاؤس سے باہر نکل آیا تھا، جبکہ پیچھے بیٹھی زمرد اپنا سر تھام گئی تھیں۔ جی تو جناب، کیسے لگے آپ کو یہ نیو ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔